الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم हमको सीधा रास्ता दिखाइए। एक है हद से गुजर जाना, एक है हद से उतर जाना और एक है हद पर रहना। तीन चीजें सीधा रास्ता समझने के लिए। हद से एक रास्ता है हद से गुजर जाने वाला रास्ता, ये भी जहन्नम में ले जाएगा। एक है हद से उतर जाने वाला रास्ता, ये भी जहन्नम में ले जाएगा। एक है हद पर रहने वाला रास्ता, ये जन्नत में ले जाने वाला है। तो अल्लाह ताला से इंसान नमाज में दुआ करता है, अल्लाह सिखाते हैं कि अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा, हद पर रहने वाला रास्ता दिखा। हमको हद से गुजरना भी नहीं है, हद से उतरना भी नहीं है। हद पर रख हमको और हद पर रख कर हमको जन्नत तक पहुंचा। अब सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता। कुरान मजीद पूरी की पूरी ये 30 पारे सिरात मुस्तकीम ही की तशरीह है, इसी की तफसीर है। सीधा रास्ता कौन सा, गलत रास्ता कौन सा, वो पूरा ये 30 पारों के अंदर है। ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम की तफसीर पूरे 30 पारे है, सीधे रास्ते की तफसीर। सिरात बंदा अल्लाह ताला इस आयत में पहली बात तो बंदे को अल्लाह से क्या मांगना है, पहले अल्लाह वो सिखा रही है। बंदे को सबसे पहले इंसान को अल्लाह ताला से हिदायत मांगनी चाहिए, हिदायत की फिक्र होनी चाहिए। हिदायत का माना मतलब एक तो रास्ता दिखाना, दूसरा है मंजिल तक पहुंचाना। तो अल्लाह ताला से हमें दूसरा माने सबसे अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह हमको हमारी मंजिल दिखा दे, मंजिल तक पहुंचा दे, दिखा नहीं पहुंचा। यहाँ एक समझने की बात, अल्लाह ताला से सीधा रास्ता दिखा तो वो आखिरत का रास्ता, कुरान का रास्ता, रसूल का रास्ता यहाँ बोल को नहीं है। वो अल्लाह ताला ऐसा बोल सकते थे इहदिना सिरातल रसूल या फिर सिरातल कुरान, ऐसा बोल सकते थे, या सिरातल आखिरत, आखिरत का रास्ता दिखा बोलकर। सिरातल खबर, खबर का रास्ता, वो नहीं बोल को यहाँ पर। रास्ता कौन सा भी सकता है, आखिरत के एतबार से रास्ता हो सकता है, दुनिया के एतबार से रास्ता हो सकता है। इसलिए अल्लाह बंदा अल्लाह से मांगता है कि अल्लाह मुझे दुनियावी एतबार से मुझे अच्छा रास्ता दिखा, आखिरत के एतबार जो भी काम करूं दुनिया में तो मुझे सही रास्ता दिखा। अगर दुनिया का काम करो, दुनिया के एतबार से मुझे सक्सेस फरमा, अच्छा रास्ता दिखा, गुमराह नहीं होना, नहीं भटकना, नहीं धोखा खाना, नहीं धोखा देना, नहीं वैसा रास्ता दिखा। अगर मैं दीन के एतबार से कोई काम करूं तो फिर मैं दूसरे मजहब को फॉलो करने वाला ना बनो, तेरे मजहब को और तेरी किताब को फॉलो करने वाला बनो, मुझे वो सीधा रास्ता दिखा। तो इसलिए हाँ, सीधा रास्ता कौन सा वो तय नहीं किया गया, फिक्स नहीं किया गया ये बोलकर। तो दुनियावी एतबार से हो, दीन के एतबार से हो, जो भी एतबार से मुझे मैं कोई काम करने निकलूं तो अल्लाह तो मुझे मेरी रहबरी फरमा, सीधा रास्ता दिखा, मुझे अच्छा डॉक्टर दिखा, अच्छा कॉलेज दिखा जहां हमारे बच्चों का ईमान सलामत रहता हो, अच्छा स्कूल दिखा। ऐसा हर एक एतबार से अल्लाह मैं काम को निकला, मुझे हलाल काम दिखा, हलाल काम का रास्ता दिखा। मुझे कौन सा ईमान हो सकता है, अल्लाह मुझे हर एतबार से मुझे अच्छा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता दिखा। आगे सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ, आपने इनाम फरमाया। सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता, अनअमत अलैहिम, जिन पर अल्लाह तूने इनाम किया, जिनसे तू राजी हो गया, जिन पर तेरा इनाम हुआ, उनका रास्ता हमको दिखा। अब अल्लाह का इनाम किस पर हुआ, इसकी तफसीर 5वें पारे में है कि अल्लाह ताला का इनाम नबियों पर हुआ, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर और सालिहीन पर। ये 4 लोगों के रास्ते पर हमको चला। इनमें से जो लोग दुनिया में है उनकी सोहबत पाना। तो देखो यहाँ इसलिए सिरातल लज़ीना, इसकी सीधा सिरातल मुस्तकीम और सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम में इससे क्या मालूम हो रहा है, हिदायत पाने के लिए, हिदायत का रास्ता पाने के लिए आदमी को लोगों के साथ रहना पड़ता, नेक लोगों के साथ। अगर नबियां हैं तो फिर उनसे बड़े नेक लोग कौन नहीं दुनिया के अंदर। अगर उन्होंने है तो उनके मजलिस में जाकर बैठो, उसके जरिए से तुमको हिदायत का रास्ता मिलेगा, हिदायत की बात मिलेगी। नहीं तो फिर नबी के सोहबत पर सुलूना है तो फिर उनके साथ बैठो, सिद्दीकीन के साथ, या फिर दूसरे तीसरा तबका है शुहदा,
اگر وہ لوگ ہیں تو پھر حق کے واسطے جان دینے کے تیار ہونا ہے تو پھر ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں شہید لوگ ان کے ساتھ بیٹھو، یا پھر وہ بھی نہیں تو پھر نیک لوگ ہیں۔ نیک لوگوں سے مراد اولیاء سے مراد اولیاء سے مراد کون ہے؟ اولیاء کو پھرکنے کے لیے قرآن جن کو ولی کہتا ہے ان کے اندر وہ کوالٹی سے کیا دیکھو، نہیں ہے تو پھر وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن نے ولی ہونے کے جو کوالٹیز بیان کیا ہے، اگر وہ کوالٹیز کسی انسان کے اندر ہے، اگر وہ کالا بھی کیوں نہ ہو تو پھر وہ ولی ہے۔ قرآن کے حساب سے سمجھو ولی کون ہے۔ تو ہدایت کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہے، ہدایت کے لیے صرف انسان کی صحبت کافی نہیں ہے، ہدایت کے لیے دونوں چیزیں ہونا، انسانوں کی صحبت بھی ہونا، اگر نبیوں کا زمانہ ہے تو نبیوں کی صحبت اٹھانا، نہیں تو پھر ان کے صحبت پہ لوگ صحابہ کا زمانہ ہے تو پھر صحابہ کی صحبت پہ جانا، نہیں تو پھر شہداء اور نیک لوگ ہیں تو پھر ان کی صحبت پہ جانا ہے۔ اب یہ زمانہ ہے نیک لوگوں کا، شہداء کا، شہید ہونے والے لوگ بھی ہے حق بول کر، اور پھر نیک لوگوں کا تو ہے زمانہ۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میں، اولیاء کی صحبت میں، قرآن جن کو ولی کہتا ہے ان کی صحبت میں انسان کو جانا چاہیے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے، بعض لوگ بالکل کتاب اللہ کو انکار کر دیتے ہیں، کتاب کچھ بھی نہیں ہے، ولیوں کو مانے تو بس ختم ہو، چھوڑ کر ہمارا مسئلہ حل کر دیتی۔ بعض لوگ خالی کتاب کچھ پڑھ لیتی ہے، قرآن میں جو ہے اس کو عمل کرتی، انسانوں کی، ولیوں کی، نبیوں کی کوئی کس کی ضرورت نہیں ہے بول کر۔ یہ دونوں باتیں غلط ہے، دونوں کو لے کر چل رہا ہے۔ انسان بھی ہونا، نبی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہدایت کے دونوں چیزوں نازل کیا، نبیوں کو بھی کتابوں کو بھی۔ اگر صرف کتاب کو پڑھ لیں گے تو پھر کتاب میں نماز پڑھو بول کر ہے، کوئی بھی اور بھی حکم ہے تو پھر اسے کیسا کرنا معلوم کیسا ہوگا؟ قرآن کو پریکٹیکلی طور پر سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا۔ کسی بھی کتاب کو، خاص کر قرآن مجید کی پوری اگر زندگی دیکھنا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو قرآن نظر آتا ہے۔ اس لیے خطیب حضرت فرماتے، علماء فرماتے ہیں، قرآن دو قسم کے قرآن، ایک حروف کی شکل میں قرآن، پیجز کی شکل میں قرآن، وہ یہ قرآن ہے، یہ جسم کی شکل میں قرآن ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر پیجز کی شکل میں قرآن دیکھنا ہے اسے دیکھ لو، اگر جسم کی شکل میں قرآن دیکھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو۔ یہاں جو ہے پیجز کی شکل میں وہ بالکل عملی اور پریکٹیکلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہے، بزرگوں نے یہ فرمایا ہے۔ تو قرآن ہدایت پانے کے لیے کتاب بھی ہونا، حصول اللہ کا بھی بیان کیا، سو یہاں ہدایت پانے کے لیے کتاب ہونا ہے، کتاب ہم نازل کر دیے، ساتھ میں سمجھنے کے لیے رجال اللہ بھی ہونا۔ تو پھر ہم نے نبیوں کو بھیجا، ان کے پھر شاگردوں کو تیار کیا، پھر ان کے شاگردوں کو تیار کیا، تو پھر ہدایت کے لیے کتاب اللہ بھی ہو اور رجال اللہ بھی ہو، انسان بھی ہونا، نیک لوگ بھی ہونا۔ آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دیکھو اب یہاں تک بات ختم ہو گئی، اللہ ہدایت دے، ہدایت والے لوگوں کے ساتھ جوڑ دے جن پر تیرا انعام ہوا، یہ بات یہاں تک ہو گئی ہے۔ لیکن آگے دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو لوگ گمراہ ہو گئے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، غصہ نازل ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے غصے سے پناہ مانگو۔ تو انسان نماز میں پناہ مانگتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم جن پر تیرا غضب نازل ہوا، غصہ نازل ہوا، ان کا راستہ ہمارے کو رکھو اللہ، ولا الضالین جو لوگ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے راستے سے، صحیح راستے سے، ان کا راستہ بھی رکھو ہمارے کو۔ اب یہ مغضوب بولے تو کون ہے؟ جن پر اللہ کا غصہ اترا۔ مغضوب سے مراد جن پر اللہ کا غصہ اترا ہے وہ لوگ ہیں، المغضوب سے مراد یہودی لوگ ہیں، ان پر اللہ کا غصہ اترا۔ کئی کو اللہ کا غصہ اترا، ہماری باتوں کے حساب سے ان کو بلہ کی چربی تھی، کھانے کی چربی نہیں، مستی بلہ تھی لوگوں کو، جان کر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتابوں کے اندر تھا نبی کہاں آئیں گے، آخری نبی کہاں آئیں گے، اور ان لوگ کہاں پیدا ہوں گے، ہجرت کہاں کریں گے، ان کے اوپر سب سے پہلے کون ایمان لائیں گے، ان کے بعد پہلا خلیفہ کون ہوگا، یہ سب پورا کتابوں کے اندر لکھ کر ہے، ان کے صحابہ کی نشانی کیا ہوگی یہ تک لکھو ہے۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ جانتے ہوئے بھی، جیسا باپ بچوں کو پہچانتا ہے ویسا پہچانتے تھے یہ لوگ نبی کو، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے نہیں تھے اور مانتے بھی نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ پہلے پارے کے اندر آدھا پارے کے بعد آئیں گی مکمل پارے کے پاس۔ تو ایک وجہ کیا تھی ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی، یہودیوں کی۔ المغضوب سے مراد معلوم ہو گیا یہودی لوگ ہیں، المغضوب سے مراد جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا وہ یہودی لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 نبیوں کو چھوڑ کر پورے کے پورے نبیاں
بنی اسرائیل میں سے آئے. بنی اسرائیل سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل بولے تو ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام ابراہیم اسحاق اور ایک بیٹے کا نام اسماعیل. اسحاق کے ایک بیٹے یعقوب کا اور ایک نام ہے اسرائیل. تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی، ان سے جو نسل چلی، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہے. تو ان کی اولاد میں بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی آئے. وہی بول رہا ہوں، صرف 10 نبیوں کو چھوڑ کر بقیہ پورے نبیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. اب یہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہو، یہ یعقوب کون ہو؟ اسحاق کے بیٹے. اسحاق کون؟ ابراہیم کے بیٹے. تو اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں یہ بنی اسرائیل میں نبی 10 نبیوں کو چھوڑ کر بقیہ پورے نبیاں بنی اسرائیل میں جیسے زکریا علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو. عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کی آخری نبی. اب جتنے نبیاں آپ کو 10 نبیوں کو چھوڑ کر آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ایسا کچھ نبیاں 10 نبیاں ہیں. تو 10 نبیوں کو چھوڑ کر بقیہ پورے کے پورے نبیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، بنی اسرائیل میں سے آئے. تو اسرائیل نام یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل. اب دوسری بات، یعقوب علیہ السلام، یہ اسرائیل کس کے بعد ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے بعد کچھ اسرائیل بولنے کا، ان کا نام یعقوب علیہ السلام کا اور ایک نام اسرائیل. اب دیکھو اوپر چل جاؤ، یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے؟ اسحاق کس کے بیٹے؟ ابراہیم کے. ابراہیم کے اور ایک بیٹے کون؟ اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے، صرف ہمارا نبی پیدا ہے ان کی اولاد میں. تو انسان پیدا ہوئے، بچے ہوئے ان کو نہیں بول کر نہیں. اسماعیل علیہ السلام کو 12 بچے تھے، سیرت کی کتاب میں بات آ گئی تھی وہ. لیکن نبیاں اللہ کسی کو نہیں بنایا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، صرف ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا کیا. تو یہودی لوگ کیا سوچتے تھے، یہ 3 نبیاں ہماری اولاد میں، ہمارے خاندان میں بنی اسرائیل میں آ گئی. تو ان کی خواہش کیا تھی کہ آخر میں جو نبی آنے والے ہیں انہوں بھی ہمارے اولاد میں سے آتی ہیں، آنا بول کر انہوں سوچ لیے وہ تھے. لیکن آخر میں جو نبی آئے، نبی ختم نبوت ان کے سر پر تھا، خاتم النبیین والمرسلین، آخری نبی انہوں. تو ان کی اولاد میں نہیں ہے، بنی اسرائیل میں نہیں ہے، بنو اسماعیل میں سے آئے. بنی اسرائیل، بنو اسماعیل معلوم ہو رہا ہے. بنی اسرائیل مطلب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کا نام اسرائیل. تو ان میں سے آتے سمجھے لوگ، ان میں سے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسماعیل میں سے ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. تو بس وہ ایک وجہ کو سامنے رکھ کر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے نہیں تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے لوگ. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، ان کی پھپھو اس زمانے کی کتاب تورات کی عالمہ تھی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی پھپھو کتاب تورات کی عالم تھی. تو ذرا سمجھ سکتے ہیں ہم، ہمارے عورت افغان کی عالمہ ہے کیا؟ نہیں ہے، جبکہ حق یہی ہے. اس زمانے کا وہ حق تھا، تو اس زمانے کی عورتیں اس زمانے کی کتاب کو یاد کر لیتی تھی، عالم تھی کتاب کی. افسوس کی بات ہے کہ ہماری عورتوں کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ہے، عورتوں کو چھوڑو مردوں کو پڑھنا نہیں آتا ہے. جبکہ یہ 2 قسم کے لوگ بھی ایک زمانے میں جی جان لگا کر کتاب کو محفوظ کرتے تھے سینے کے اندر. اب کیا حال ہے، نہ مردوں میں علم کا شوق ہے، نہ عورت میں علم کا شوق ہے. لیکن اس زمانے میں دیکھو، اس زمانے میں عورتیں اس زمانے کی حق والی کتاب کو، اس زمانے وہی کتاب تھی، تورات انجیل تھی، تو اس زمانے کی کتاب کو اس زمانے کی عورتیں حفظ کر لی تھی، عالم ہو گئی تھی اس کی. مطلب معنی مطلب بیان کرتی تھی، جیسا تفسیر کر رہا ہوں آپ کو میں، ویسا تفسیر بھی کرتی تھی وہ لوگ. تو ان کا شوق کتنا ہوگا کتاب کے بارے میں، علم کتنا ہوگا. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، انہوں جب زمانے میں کھجور تھے تو کھجور کے جھاڑ پر چڑھ کر کھجور توڑتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی پھپھو ان کو بولتی بھی تھی، دیکھ با ایک نبی آئیں گے آخر میں، 9 مکے میں پیدا ہوں گے، انہیں مکے کو چھوڑ کر مدینے کو آئیں گے. جب انہیں مدینے کو آئیں گے ان کی جسم پر اجلا لباس ہوگا، ان کے ساتھیوں پر اجلا لباس ہوگا. ایسا بول کر ان کی پھپھو کو بیان کری تھی. جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یا کوئی اور صحابی یہودی تھے انہوں، تو اس کے بعد انہوں دیکھتے ہیں جھاڑ پر چڑھ کر کھجورا توڑ رہی ہوں، توڑتے ایسا دیکھے گوئی کی طرف آدھے سو راستے کے بعد میں دیکھو تو کیا ہے، اجلے کپڑے پہننے کو لوگ آتی ہیں مدینے کے مکے کے راستے سے، مدینے میں انٹر ہوتی ہیں لوگ. جب وہ لوگ دیکھے پھپھو کو بولنے لگے، پھپھو تمہیں بولے تھے نہیں کیا مکے سے ایک نبی پیدا ہوتی ہیں، انہوں ہجرت کر کو مکہ چھوڑ کو مدینے کو آتی کا بول کو، ان کے کپڑے اجلے ہوتی کو کون آتی ہی کو بولتے ہیں، فوراً جھاڑ سے اتر جاتی ہیں کھجور توڑتے اور ہاتھ میں کھجور رہتا وہ بھاپ چل جاتی ہیں نبی کے پاس ایمان لانے کے واسطے، جاتی ایمان لا کو واپس آتی. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کچھ نصیحتیں کرتے رہتے ہیں
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی بات کرو، سلام کو پھیلاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے اپنے اپنے بھائیوں کا تم اکرام کرو، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے رہتے تھے۔ جب وہ سنتی بعد میں اسلام قبول کر پھر واپس نبی کے پاس ان کی پھپھو کے پاس آتی ہوں، آ کر بولتی پھپھو میں مسلمان ہو گئی بول کر بولتی ہوں پھپھو سے، پھپھو بولتی دیکھ بیٹا تو مسلمان ہو گیا، مدینے کے یہودیاں رہتے رہتی، تو تیری ایمان بولنا کو دکھانا کو کسی بھی، تو اگر مسلمان ہو کے بول دیا یہودیاں کاٹ دیں گے تجھے، جان سے مار دیں گے، تو مسلمان ہو گیا تیرے حساب سے تو مسلمان ہو جا، نبی کے ساتھ جاتا ہو، بیٹھتا ہو، ان کا بیان کو جاتا ہو، نماز پڑھتا ہو، لیکن تو پبلکلی تو مسلمان ہو بول کر بولنا ہو، پرچار کرنا ہو تو اس کا بول کر بولتی ہے۔ مطلب کیا ہے، وہ لوگ کا مانتے نہیں کا بول کر پھپھو کو معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، حق دین آ گیا، تو حق مان لیا، میں تجھے کیا بھی نہیں بول رہا ہوں، بول رہی نہیں، لیکن یہودی لوگ جب ان کو معلوم ہو جائے گا تو ان کو چھوڑ کو ان کو مان لیا بول کر تو پھر یہ لوگ تجھے مار دیں گے، کئی بولے تو وہی سچا دین ہو کر ان کو ہی معلوم ہے، پھر بھی لوگ مستی سے نہیں مان رہے، تیرے حق میں ہدایت تھی، میں تجھے کتاب پڑھ کر سمجھائی تورات، اور تو کیا کر لیا، حق کی تلاش تھی تجھے، حق پر تو آ گیا، لیکن یہ لوگ ایسے خبیث لوگ ہیں کہ ان کو حق سنتے بھی نہیں، حق والے لوگوں کو جینے بھی دیتے نہیں ہیں، پھپھو ایسا بولتی ہے۔ تو یہودی لوگ کا وہی چاہیے کا قصہ کہ یہ لوگ مانتے نہیں، حق کو سنتے نہیں، یہ لوگ حق کو مانتے بھی نہیں یہ لوگ۔ آگے دیکھیں، اب یہ مخزوم سے مراد معلوم ہو گیا یہودی لوگ ہیں، اور انہوں اب یہ لوگ آگے بھی بات آئے گی پہلے پارے میں کہ یہ لوگ نبیوں تک کا خط لکھے، یہ لوگ نبیوں تک مار دیے، یہ لوگ ان کے یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ لوگ اپنے حساب سے کتاب کو بدل دیتے تھے، اپنے حساب سے لوگ کتاب کے اندر تحریف کر دینا، بدل دینا معنی مطلب کو، ایسا کرتے تھے لوگ۔ یا پھر آنے والا آدمی، مالدار آدمی اگر گناہ کر پوا تھا اس کے لیے سزا کتاب کے اندر ہوتی تھی، سب کے لیے کی سزا ہوتی تھی، لیکن آنے والا آدمی اگر مالدار ہوتا تھا تو یہودیوں کے عالم لوگ کیا کرتے تھے، مالدار آدمی سے اس سے لنچم لے کر، اس سے پیسے رشوت لے کر حکم کو بدل دیتے تھے، تمہارے جیسے آدمی کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے، ایسا بول کر۔ غریب آدمی آتا، تیرے کو سنسار کرنا ہے، تجھے یہاں تک گڑا کر مارنا ہے، ایسا سب کچھ سچ بات اسے غریب آدمی کے لیے بولتے تھے۔ قانون کتاب کا پورا غریبوں کے لیے، مالدار لوگوں کے لیے آنے والے آدمی سے پیسے لے کر کتاب کی آیت کو بدل دیتے تھے یہودی لوگ۔ تو یہ سب اور کی بہت ساری خباثتیں سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ تو ایک بات سمجھو یہاں پر، مغضوب سے مراد کون ہے؟ یہودی لوگ۔ مغضوب سے مراد جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، اس سے مراد کون ہے؟ یہودی لوگ۔ یہ اللہ ہم کو اس سے بچا کر انسان دعا کے اندر بولتا ہے۔ تو ان کا مزاج کیا تھا؟ یہودیوں کا مزاج کیا تھا؟ حق کو نہیں ماننا، حق سنتے بھی نہیں لوگ، حق مانتے بھی نہیں۔ اگر کوئی بندہ حق سنتا نہیں ہے، حق مانتا نہیں، تو اس کے اندر یہودیوں کا مزاج ہے، نہیں ہونا ایسا۔ حق آ گیا تو حق سن لینا چاہیے، ماننا چاہیے، عمل نہیں کرتا بات کی بات ہے، لیکن حق کو سننا چاہیے۔ وَلَضَّالِينَ سے مراد عیسائی لوگ ہیں، نصارہ ہیں۔ یہ لوگوں کا حال کیا تھا؟ یہ لوگ حد سے بالکل اتر گئے تھے، یہ لوگ تو حد سے آگے بڑھ گئے۔ یہودی لوگ حد سے آگے نہیں، بات پیچھے تین قسم، حد سے ایک ہے حد سے گزر جانا، ایک ہے حد سے اتر جانا، ایک ہے حد پر رہنا۔ اب ہم کو کہاں رہنا ہے؟ حد پر رہنا ہے۔ تو حد سے گزرنے والے یہودی لوگ، اور حد سے گزرنے والے عیسائی لوگ۔ کئی کو عیسائی لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس نالج نہیں تھا، کیا کرنا کیا پڑھنا کچھ ان کے پاس نالج نہیں تھا، اسی لیے کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بولتی، اللہ کا بیٹا بولتی، 100 قسم کے باتیں بولتی ہیں۔ تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان کے حساب سے اپنے بیٹا کہتے، اللہ اپنے بیٹے کو مار ڈال کو ان کے گناہ معاف کر دیا کرتے۔ ایک بات پر بولتے نہیں لوگ، پورے قسم کی باتیں ان کے عقل بھی ان کو مانتی نہیں ہے، ایسی قسم کی باتیں انہوں ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے، علم ہو کو نہیں، نہ ہو کو۔ تو جو لوگ علم ہو کو حق مانتے نہیں تھے وہ لوگ یہودی لوگ ہیں، علم نہ ہو کو اپنے اپنے حساب سے عبادت کرنے کے نئے نئے طریقے بنا لیے وہ لوگ ہیں عیسائی لوگ۔ عبادت کرنا بول کر شادیاں نہیں کرتے لوگ ہیں، خسمہ خلطی نہ پوری دنیا میں ہمیں عیسائی مذہب کو پرچار کو ہمیں عام کر کو رہیں گے، اس کا پرچار کر کے رہیں گے، سب کو ہمیں بھیڑا بنا کر رہیں گے، لوگ خسم خلطی لوگ بچپن سے یہ مزاج ان کا، شادیاں نہیں کرتے بول کر ایسے ویسے بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کھا کر لوگ پوری دنیا کے اندر عیسائی مذہب لانے ہوتے لوگ اسے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو نالج اور ان کی دھرم کا ان کو علم تک نہیں ہے، یہ لوگ ہیں جی جاہل لوگ ہیں، یہ ظالم عیسائی لوگ ہیں۔ آخری بات ہے، اب یہ دیکھو پہلے کون سا ہے؟ مغضوب ہے، مراد کون ہے اس سے؟ یہودی لوگ۔ اب یہ سورہ بقرہ اس کے بعد کا پہلا لفظ کون سا ہے؟ مغضوب ظالم میں مغضوب ہے، تو مغضوب سے مراد یہودی لوگ ہیں۔ سورہ بقرہ کا پورا سورہ یہ مغضوب کی تفسیر ہے، ہری پارے۔ مغضوب کو تو کون؟ یہودی لوگوں کو تو کون؟ ان کی مزاج کیا، ان کی سوچ کیا، ان کیا کرتے ہیں، وہ سب پورا سورہ بقرہ پورا کا پورا وہ مغضوب کی تفسیر ہے۔ ظالم سے مراد کون ہے؟ عیسائی لوگ ہیں۔ تو بقرہ کے بعد کا سورہ آل عمران ہے، وہ آل عمران پورا کا پورا سورہ یہ ظالم کی تفسیر ہے۔
دوسری بات کیا ہے، یہ سورہ بقرہ پورا کا پورا مغزوب کی تفسیر ہی نہیں کیا، سورہ بقرہ پورا کا پورا یہودیوں کا رد ہے، اس کے اندر ان کا توڑ ہے، ان کی مینٹالٹی کو بیان کیا گیا۔ اب آل عمران پورا کا پورا عیسائیت کا رد ہے، نصارہ کا رد ہے، پورا کا اس میں نہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سورہ بقرہ ہو گیا۔ پورے قرآن کا خلاصہ، آخری بات، پورے 30 پاروں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے اندر بیان کر رہا ہے۔ پورے قرآن میں کیا کیا ہے، یہ ایک سورہ کے اندر بیان کر دیا۔ پورے قرآن کے اندر 6 باتیں ہیں، کیا کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، احکامات، ماننے والے نہ ماننے والے، یہ 6 لوگوں کا تذکرہ پورے 30 پاروں میں ہے۔ وہ 30 پاروں میں کیا ہے کہ وہ شامل کر اللہ تعالیٰ یہ سورہ کے اندر بیان کر دیا۔ اب دیکھو توحید، الحمدللہ پہلی آیت میں اللہ توحید بیان کیا، الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ رسالت کو بیان کیا، نبیوں کو بھیجنا وہ بیان کیا۔ تیسرا آخرت کے بارے میں، مالک یوم الدین، اس کے اندر آخرت کا اللہ تعالیٰ عقیدہ بیان کیا۔ اس کے بعد پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ احکامات بیان کرنا، کس کی بات کرنا، کیسے بات کرنا، کس سے مدد مانگنا، اللہ وہ بیان کرنا، چوتھی بات احکامات۔ پانچویں بات ہے ماننے والے کون، نبیاں، صدیقین، ان کا ماننے والوں کے لیے انجام کیا ہوا، اللہ ان کو کیا دیں گے ماننے والوں کو، اللہ وہ بیان کیا۔ چھٹی بات ہے مغضوب، اللہ کا غصہ کس پر اترا، اللہ اور رسول کا معنی نہیں کیے، حق نہیں سنے، حق نہیں بولے، حق کو چھپائے، آنے والے کے مرضی کے مطابق میں فیصلہ کر دے تو پھر کیا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا، اللہ اسے بیان کر رہا ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ 6 باتیں، توحید، رسالت، آخرت، احکامات، ماننے والے نہ ماننے والے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا یہ خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ کل سے انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے سورے پہلے بیان کر لیں گے، اس کے بعد پھر سورہ بقرہ شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔